नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम मुख्तलिफ़ यकीन के मर्तबात को जानेंगे। यकीन के कितने मर्तबात हैं और कुरान में इसका किस तरह ज़िक्र किया गया है। कुरान में सूरह तकासुर में दो यकीन का ज़िक्र किया गया है, इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन। और दूसरी जगह पर एक और यकीन का ज़िक्र किया गया है जिसे कहते हैं हक़्क़ुल यकीन। तो तीन मर्तबात हैं यकीन के, ये है इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन और हक़्क़ुल यकीन। सबसे नीचे वाला इल्मुल यकीन है और सबसे ऊपर वाला हक़्क़ुल यकीन है। तो यकीन के इन मर्तबात को हम किस तरह समझ सकते हैं। अब कोई भी मिसाल ले लो, जैसे कोई पहली बार अगर छोटा बच्चा है तो उसे मालूम नहीं कि सूरज क्या है, तो वो क्या करेगा, पहले जानेगा कि सुबह हुई तो देखेगा वो कि रोशनी है तो कमरे में रोशनी है, रात होती है तो अंधेरा होगा। तो वो इस तरह जानेगा कि सुबह को रोशनी होती है और रात को अंधेरा होता है। और उसके बाद जब जैसे ही वो उसका जो मालूमात में इजाफा होता है वो सूरज के बारे में जानने लगता है। और जब वो पूरी तरह जानता है, जैसे वो बाहर निकलता है, धूप की गर्मी महसूस करता है, धूप को देखता है, सूरज को देखता है, तब उसे पूरी तरह से यकीन आ जाता है कि सूरज के निकलने से दिन होता है और रोशनी आती है और सूरज के ग़ुरूब होने से अंधेरा होता है। तो ये यकीन के मर्तबात है। उसी तरह हमने जाना कि ये एक बेहतरीन शरबत है, हमने पढ़ा कि कहीं पे बेहतरीन शरबत मिलता है, तो समझ लो हमने किसी से सुना, हमारे दोस्त ने वगैरह किसी से सुना कि उस जगह पर एक बेहतरीन शरबत मिलता है। तो ये हमारे इल्म में यकीन है। ये जो यकीन है ये इल्मुल यकीन है। ना तो हमने उसको देखा, ना तो हमने उसको महसूस किया। अब हम उसकी तलाश में निकलते हैं, उस शरबत की तलाश में निकलते हैं और हम देखते हैं कि ये शरबत है। अब हमने शरबत को देखा, आंखों से देखा, तो हमने ऐनुल यकीन हासिल कर लिया। ऐनुल यकीन मतलब जो आंखों से देखकर यकीन आता है। अब फिर हमने उस शरबत को ख़रीद कर पिया तो उसका मज़ा हमने, उसकी लज्जत हमने हासिल की, तो ये हो गया हक़्क़ुल यकीन। अब वो दूसरों को बताएगा ये बेहतरीन शरबत है। तो एक बार हमें जो यकीन हासिल हो जाता है, जो सबसे ऊपर वाला मर्तबा हासिल हो जाता है, तो हम उसको नहीं भूल पाते। तो कई साल तक हम उस शरबत की तारीफ़ करते हैं कि ये ज़माने में इस जगह पर ये शरबत मिलता था, वो बेहतरीन शरबत होता था। तो वो जो यकीन ऐसा होता है कि उसकी याद नहीं मिटती। इसी तरह हम कई चीज़ें देख सकते हैं हमारे जो रोज़मर्रा की चीज़ों में। हमें जगह जगह पर इल्मुल यकीन होता है और जगह जगह पर ऐनुल यकीन होता है और कई जगह हक़्क़ुल यकीन भी होता है। तो हक़्क़ुल यकीन ऐसा यकीन है जिसके हासिल होने से, जिसके हुसूल से हम उस चीज़ को बेहतरीन तरीक़े से याद रखते हैं, उसको भूल नहीं पाते। ये होता है हक़्क़ुल यकीन। अब आ जाते हैं शरीयत तरीक़त। तो अल्लाह ताला फरमाता है सूरह तकासुर में, अगर तुम काश जानते इल्मुल यकीन, मतलब अल्लाह ताला कह रहा है कि अगर तुम रखते इल्मुल यकीन, यानी जो भी दुनिया में हम यकीन रखते हैं वो है इल्मुल यकीन। पूरा शरीयत का दारो मदार है इल्मुल यकीन पर। शरीयत क्या है? ईमान लाना। शरीयत क्या है? ईमान लाना। ईमान किस पर लाना? अल्लाह पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना, किताबों पर ईमान लाना, जन्नत, दोज़ख, क़यामत,
یہ جو بھی ہے ایمان لانا. تو کیا ہم نے ان کو دیکھا ہے؟ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. تو یہ علم الیقین ہے. تو پوری شریعت کا دار و مدار ہے علم الیقین پر. ہم یہاں پر کسی چیز کو دیکھ کر ایمان نہیں لا رہے، ہم اللہ تعالیٰ کی حکم پر ایمان لا رہے ہیں. قرآن شریف کا جو حکم ہے، احکام ہے قرآن شریف میں، اس پر ہم ایمان لا رہے. نہ ہم نے جنت دیکھی، نہ دوزخ دیکھی، نہ قیامت دیکھی، کچھ بھی ہم نے نہیں دیکھا، فرشتوں دیکھے، کچھ بھی نہیں دیکھا، پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا لا رہے ہیں. تو وہ ہو گیا علم الیقین. تو یہ بہترین صورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کاش کہ تم علم الیقین رکھتے. تو علم الیقین سے ہی جنت کا حصول ملتا ہے. جو علم الیقین رکھتا ہے اسی کو جنت ملتی. سمجھ میں آیا؟ جو علم الیقین نہیں رکھتا اسے جنت نہیں ملتی. تو عین الیقین کیا ہوا؟ جب انسان مر جاتا تو راز کھل جاتا، وہاں فرشتے دکھ جاتے، ٹھیک ہے جی. تو پھر جنت کی کھڑکی کھل جاتی. جو نیک انسان ہے جنت کی کھڑکی کھل جاتی، جنت کے مزے وہ تو لینے لگتا ہے. اگر برا انسان ہے تو اسے عذاب شروع ہو جاتا. تو غیب وہاں پہ ظاہر ہو گیا. تو یہ ہوگا عین الیقین. تو اس نے جان لیا. اب یہاں پر ایمان لانا متبر نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کاش تم اگر رکھتے علم الیقین، تو علم الیقین رکھنے پر ہی جنت حاصل ہوگی. عین الیقین تو سب کو آ جاتا. دیکھ کر ایمان لانا معتبر نہیں. دیکھ کر تو کوئی بھی ایمان لاتا. موت کا فرشتہ جب سامنے کھڑا رہتا سکرات کی حالت میں، تو وہ اسے دیکھ کر میں ایمان لاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ غیب ظاہر ہو گیا. تو علم الیقین کا مرتبہ کیا ہے؟ علم الیقین سے ہی جنت کا حصول ہوتا ہے. عین الیقین کیا ہے؟ جب ہم مر جاتے ہیں تو تب ہمیں حصول ہوتا ہے عین الیقین، عالم برزخ. ٹھیک ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حق الیقین. اور کیا ہے حق الیقین؟ ابھی دوزخ جنت میں نہیں گئے، حشر کا میدان ہوتا. حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ ہر ایک کا فیصلہ فرماتا. روز جزا ہوتا، تو اس کا حساب کتاب ہوتا. تو جو مومن ہے اس کی نیکیاں تولے جاتی ہے تو وہ جنت کو جاتا. جو کافر ہے، مشرک ہے، گناہ گار ہے، جو کافر و مشرک ہے اس کے تو حساب کتاب ہی کیا ہے، وہ سیدھا جہنم میں جاتا. جو مسلمان ہے، جو گناہ گار ہے، اس کے بھی نیکیاں تولے جاتی. جو کم ہے نیکیاں تو اور اس کی گناہ زیادہ ہے تو وہ جہنم ذرا دن جا کے وہاں پہ جو پاک ہو کر باہر نکلتا. تو یہ ہوگا حق الیقین. سب کچھ نظارہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا تخت، عرش، جہنم، دوزخ، سب کچھ حاصل ہو گیا. یہ ہو گیا حق الیقین. تو یہ آخری مرتبہ ہے یقین کا. تو حق الیقین تو ہر ایک کو ملتا، عین الیقین بھی ہر ایک کو ملتا، مگر جو علم الیقین رکھتا وہی جنت کو پا سکتا. تو علم الیقین صرف اور صرف مومنوں کو حاصل ہوتا ہے. جو کافر مشرکین ہیں وہ علم الیقین نہیں رکھتے، اللہ کو نہیں مانتے، دوزخ کو نہیں مانتے، جنت کو نہیں مانتے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس طرح نہیں مانتے، تو انہیں اس طرح جنت کا حصول نہیں ہوتا، اور تو جہنم میں جاتے. اب طریقت میں کیا ہے؟ طریقت میں ہم اس کو جان سکتے کیا ہے عین الیقین، حق الیقین کے مرتبہ. ہم حق الیقین کا جو لذت ہے طریقت میں پا سکتے. وہ کیا ہے؟ ہم فنا فی الافعال، اللہ تعالیٰ کے فنا فی الافعال ہو سکتے ہیں، فنا فی الصفات ہو سکتے ہیں. تو عین الیقین حاصل ہوتا، قرب خداوندی حاصل ہوتی. اسی طرح ہم فنا فی الذات، اللہ تعالیٰ کی فنا فی الذات میں ہوئے تو قرب فرائض حاصل ہو گیا اللہ تعالیٰ کا. تو اس میں ہمیں حق الیقین مل گیا. تو ایک بار حق الیقین مل گیا تو واپس نہیں پلٹ سکتے. تو بہتری اس کا جو یقین ہو گیا، جو اس کا ایمان ہے اتنا پختہ ہو گیا کہ وہ واپس نہیں ہوتا، وہ مکمل ہو گیا، کامل ہو گیا. میں آیا؟ اب جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے، انہیں جو سورج دیکھا ہی نہیں، تو انہیں سورج کا تو کیا، تو یہاں بیٹھ کو اسے معلوم نہیں ہوتا سورج کا تو کیا ہے.
اسے بول ہاں یہ کہ سورج ہے باہر، سورج کی روشنی ہو رہی ہے، باہر سے روشنی اندر آ رہی ہے، اور جو اس کی وجہ سے کمرہ ہے نا میں اجالا ہے، تو مان لیتا ہوں، نہیں مان لیتا ہوں، مگر وہ یقین نہیں آیا اسے، پورا پکا یقین نہیں آیا اسے۔ کب آتا یقین؟ باہر جا کو سورج کو دیکھنا ہو، بچہ باہر جا کو سورج کو دیکھ لیتا تب یقین آتا۔ تو انہیں روز روز بولنے کی ضرورت نہیں، انہیں اجالا وقت بولا تھا ہاں سورج نکل گیا، جا دیکھتا کیا ہوں سورج کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بار ہم میں معلوم ہو گیا کہ سورج نکلنے سے اجالا ہوتا ہے، کمرے میں روشنی آتی ہے، تو ہم چاہے جتنے سال بھی ہوں دے، جیسے آنکھ کھلتی سفیدی آ گئی، روشنی آ گیا، تو ہم نا یقین ہے کہ سورج نکل کو ہے، تو یہ حق الیقین۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کا جب ہمیں مشاہدہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایسا یقین آ جاتا، ایسا مکمل کامل ایمان ہو جاتا کہ واپس نہیں کر سکتے، ایسی لذت ہے جی وہ بھولتے ہی نہیں وہ لذت۔ تو یہ ہے حق الیقین، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ کرنا۔ تو پہلے نیچے سے جانا ہے، پہلے شریعت علم الیقین، پھر کیا ہے طریقت میں فنا فی الافعال، اس کے فعل میں فنا ہو جانا، جو بھی فعل ہو رہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ بحق۔ پھر کیا ہے فنا فی الصفات، جو بھی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات سے ہماری صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات سے ہماری صفات ہیں۔ جیسے میں حرکت کرا تو میرا سایہ حرکت کرتا، میری چھولی حرکت کرتی نہیں، تو میں حرکت کرا انہیں بھی حرکت کرتی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تجلی سے اللہ تعالیٰ کی صفات کی تجلی ہو رہی ہم، تو ہمارے بھی صفات ہے نا ظاہر ہو رہے۔ پھر کیا ہے فنا فی الذات، اللہ تعالیٰ کی ذات میں فنا ہونا، تو لا موجودہ الا اللہ، لا مشہودہ الا اللہ۔ تو یہ مقام پر جب ہم پہنچ جاتے ہیں تو ہمیں حق الیقین مل جاتا، حق الیقین۔ تو جب یہ حق الیقین مل جاتا تو قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ کا جب مشاہدہ ہوتا تو وہ معلوم ہوتا ہاں یہی ہے خداوند کریم، اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ اس کو حاصل ہوتا۔ تو یہ اس طرح ہم نے جانا کہ 3 مراتب کیا ہے یقین کے، وہ کیا ہے علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ علم الیقین کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ اگر مرنے سے پہلے اگر اسے 2 منٹ بھی مل گئے، اگر 2 منٹ بھی مل جائے اور وہ علم الیقین حاصل کر لے، اللہ پر ایمان لے آئے، یا ایسا بھی ہو جائے کہ ایمان لانے کے لیے یا مسلمان ہونے کے لیے وہ جب نکلتا ہے گھر سے، تو اگر وہ وہاں پر پہنچا ہی نہیں اور وہ کلمہ پڑھنے کا اور جو مکمل طریقہ ہے وہ حاصل بھی نہیں کیا، مگر اللہ تعالیٰ جو اس کی نیت ہے اس کو قبول کر لیتے ہیں اور اس کے علم الیقین کو قبول کر لیتے ہیں اور اسے جنتی بنا دیتے ہیں۔ تو علم الیقین کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ 2 منٹ بھی اگر مل جائیں اور وہ کلمہ پڑھ لے یا وہ اس کوشش میں لگ جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف نکل جائے اور ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنتی بنا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی علم الیقین نہ رکھے تو حق الیقین میں کیا ہوگا؟ حق الیقین میں یہ ہوگا کہ ہزاروں لاکھوں سال کافر و مشرکین دوزخ میں جلتے رہیں گے اور گڑ گڑاتے رہیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہماری سن لے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں دوبارہ واپس بھیج دے یا ہمیں موت دے دے۔ وہ ہزاروں لاکھوں سال اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، بندگی کریں گے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، اس وقت کی عبادت معتبر نہیں، اس وقت کا یعنی حق الیقین کے پر، حق الیقین کے حصول ہونے پر جو بھی آپ نیکی کرتے ہیں وہ بیکار ہے۔ اسی طرح اگر آپ علم الیقین کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اگر 2 منٹ بھی آپ مل جائیں تب بھی آپ کا مرتبہ اتنا بڑا ہو جائے گا کہ آپ جنت میں داخل کریں۔